शैडो ऑफ अर्श इलाही। ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था नाज़रीन? बातें वाकई बड़ी हैरतनाक हैं, मगर मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, जो इस पूरी कायनात को बना सकता है, जो चांद और सूरज तारों को बना सकता है। ब्लैक होल तक दुनिया पहुंच गई है और लाखों करोड़ों सैयारे हैं। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके अमाल उन्हें साया देंगे, और जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे वो उस गर्मी में परेशान रहेंगे। मैशर में कैसा समा होगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी, कैसा टेंशन वाला एनवायरनमेंट होगा। बड़े कमाल के लोग होंगे क़यामत के दिन, जिन्हें बड़ा बड़ा शानदार प्रोटोकॉल मिलेगा। लोग हैरान हो जाएंगे उनके प्रोटोकॉल को देखकर। सुनना चाहेंगे आज? वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर वेब सीरीज़ क़यामत के बाद आफ्टर जजमेंट डे में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं और उसमें हमने क़यामत के कुछ इब्तिदाई मामलात के बारे में डिस्कस किया, और ये भी जाना कि जो लोग अल्लाह के नाफरमान होंगे वो क़यामत के दिन, महशर के दिन, उनको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, किन सूरतों में प्रेजेंट किया जाएगा। मगर आज इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उन्हें एक बहुत बड़ी बाउंटी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। और वो नाज़रीन क्या होगी कि उन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया अता किया जाएगा। शैडो ऑफ अर्श इलाही। याद रखिएगा, उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई और साया नहीं होगा। ज़रा गौर कीजिए, आज जून जुलाई की गर्मी में अगर हमें कोई 10-15 मिनट के लिए धूप के टाइम पे खड़ा कर दे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग शैडो ढूंढते हैं कि कहीं कोई साया मिल जाए, लोग दरख्तों के नीचे खड़े हो जाते हैं। मगर सोचिए कि क़यामत का दिन, जब पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सूरज 1 मील पर होगा, जो कि 93 मिलियन माइल्स अवे है, जब वो 1 मील दूर होगा तो गर्मी का आलम क्या होगा। ज़मीन कॉपर की होगी, तो उस दिन शैडो में जो लोग होंगे कितने खुशनसीब होंगे। वो शैडो किसका होगा, वो साया किसका होगा? सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा। नाज़रीन, अर्श इलाही का जिक्र हो रहा है कि उन खुशनसीबों को अर्श इलाही का साया मिलेगा। आइए पहले कुछ जानते हैं कि अर्श इलाही है क्या, और एज अ मुस्लिम हमारा उस पर बिलीव क्या होना चाहिए, हमारा एतकाद क्या होना चाहिए। अर्श एक अजीम बुलंद नूरानी मखलूक है। अर्श व कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मुहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। यह अर्श कितना बड़ा है? अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो औसत बैशत और आला जन्नत है, और उसके ऊपर अर्शे इलाही है, अर्शे रहमान है, और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की छत अर्श है। अर्श किस चीज़ से बना हुआ है, इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। नंबर 1, नूर से बना हुआ है। नंबर 2, सब्ज ज़बरजद से बना हुआ है। नंबर 3, सुर्ख याकूत से बना है। उसकी शक्ल सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फिगन है। उसके 4 सुतून हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था नाज़रीन? हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, बातें वाकई बड़ी हैरतनाक हैं, मगर मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, जो इस पूरी कायनात को बना सकता है, जो चांद और सूरज तारों को बना सकता है, जो अब तो हमें कितनी समझिए कि स्काइज़ के बारे में नई नई मालूमात मिल रही हैं कि ब्लैक होल तक दुनिया पहुंच गई है और लाखों करोड़ों सैयारे हैं इस दुनिया में। फिर सुभान अल्लाह, तरह तरह की मखलूक इस कायनात में मौजूद है और नित नई दरियाफ्तें हो रही हैं। तो वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो आज कुछ हदीसों के ज़रिए उन खुशनसीब लोगों के बारे में जानेंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। सबसे पहले हदीस सुनते हैं। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बरोज़ क़यामत, सूरज लोगों के सरों पर होगा और उनके आमाल ही उनके लिए साये का या धूप में जलते रहने का ज़रिया बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अच्छे अमाल की बरकत से उन्हें वो शैडो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे वो महशर की दर्दनाक गर्मी से महफूज रहेंगे। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके अमाल उन्हें साया देंगे, और जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे वो उस गर्मी में परेशान रहेंगे। एक बड़ी कमाल की हदीस है नाज़रीन,
ایک ہی حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے 7 قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں آن دا ڈے آف ججمنٹ ہوں گے. اب یہ 7 ٹائپ آف پیپل ہیں، کیٹیگریز ہے، ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک فرماتے نمبر 1 عادل حکمران، یعنی جسٹس کرنے والا جو حکمران ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں. اب غور کریں، وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، عدل کیجئے، نا انصافی نہ کیجیے. اگر آپ عدل کرنے والے ہیں، اللہ کو عدل کرنے والا بڑا پسند ہے اور اپنی رحمت سے عادل حکمران کو وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. سیکنڈ ون، وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. آپ ذرا غور کیجئے ناظرین، آج کل تو نوجوان کہتے ہیں جوانی تو موج مستی کے لیے ہے، بعد میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لیں گے. حالانکہ کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اور سبحان اللہ وہ نوجوان جس کی عبادت میں جوانی گزری ہوگی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسری کیٹیگری اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے، مسجد کے اندر اس کا دل لگا رہے، یعنی مسجد سے باہر بھی نکلے تو اس کو پھر مسجد میں جانے کا جی چاہے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو 5 ٹائم مسجد میں جاتے ہیں، ان کا دل گویا مسجد میں ہوتا ہے. فورتھ کیٹیگری وہ بیان ہوئی کہ وہ 2 شخص جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اسی کی محبت کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی نیک محافل ہوتی ہیں، ایسے نیک پروگرامز ہوتے ہیں جہاں لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسے خوبصورت نیکی والے پروگرامز میں، ایسے اجتماعات میں، ایسی محافل میں ہمیں جانے کا موقع ملے جہاں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. 5ویں کیٹیگری وہ ہے وہ شخص جسے کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ناظرین یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ گناہ کا موقع مل کر گناہ نہ کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے. 6 نمبر پر وہ شخص جو صدقہ دے کر اسے ایسے چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی کمال کی نیکی ہے کہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہونا ناظرین جو صرف میں جانوں، میرا رب جانے. آج تو پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، آج ایسا ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو کچھ نیکیاں ایسی ضرور کیجئے جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. اور 7ویں کیٹیگری وہ شخص جو تنہائی میں رب کریم کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں، باتیں کیا کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اکیلے میں اس سے باتیں کرے، اکیلے میں اسے یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو یہ 7 قسم کے لوگ آپ نے سنے. مزید بھی بتاتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تنگ دست یعنی مقروض کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. دشواری کے باوجود وضو کرنا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. اب سردیوں میں بعض اوقات وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ایسے وقت وضو کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا اندھیروں میں مسجدوں کو جانا یعنی فجر کے لیے لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑی نیکی ہے. ایک اور حدیث پاک جو بھوکے کو اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے یعنی جی بھر کر کھا لے تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. کیا بات ہے. اب کچھ اور حدیثیں ہیں، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں مزید تاکہ کچھ ہمیں ایک لسٹ مل جائے کہ those are fortunate people they will get the shadow of عرش الہی on the day of judgment. یہ وہ خوش نصیب ہے. سچا تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. بزنس کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سچائی کے ساتھ کیجئے، امانت داری کے ساتھ کیجئے. ایک اور حدیث میں فرمایا سچا امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اچھا یہ تو تاجروں کے لیے ہو گیا. اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اور کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو شیڈو آف عرش الہی آن دا ڈے آف ججمنٹ ملے گا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں، جب ان سے حق بات پوچھی جائے تو بتا دیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو یوں کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں. بیوٹیفل ہے، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ ایمانداری سے ہو، جس کا حق ہو اسے دے دیا جائے. تو لوگوں میں بھی فیصلہ ویسے کریں نا، لوگوں میں اپنی پسند کے فیصلے نہ کریں، نا انصافی نہ کریں.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں پر سخت نہ ہو بلکہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سافٹ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ سختی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں، رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پلیز نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے، مہربان ہو جائیے، یہاں بھی خیر رہے گی، یہاں بھی آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، ہاں آپ سب کی آنکھوں کے تارے ہو جائیں گے۔ لوگ پسند کرتے ہیں سافٹ اسپوکن کو، سافٹ طبیعت والوں کو، پھر دیکھا آپ نے کہ اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ 3 مزید قسم کے لوگوں کے بارے میں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا، اللہ پاک ایسے کہ رزق کو بھی بڑھاتا ہے اور عمر میں اضافہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا اور یہ بھی بینیفٹ اسے ملتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور چھوٹے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ عورت کسی کے نکاح میں نہ گئی، کہتی میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی اور ان بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کریم انہیں غنی کر دے۔ سبحان اللہ، ایسی عورت کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان ماؤں کو سلام ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی زندگی کو پورا کا پورا قربان کر دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس نے مہمان کے لیے کھانا بنایا اور اس میں اچھا خرچ کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور رضا الہی کے لیے ان کو کھانا کھلایا۔ تو مہمان نوازی بھی بڑی بڑی نیکی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائیں تو کتنے پیارے کام ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ محشر میں کیسا سما ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کیسا ٹینشن والا انوائرمنٹ ہوگا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنا کسی خوف و فکر آپس میں باتوں میں مصروف ہوں گے، جی ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ بے خوف و خطر عرش الہی کے سائے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے، جبکہ لوگ حساب و کتاب میں انوالو ہوں گے، وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ فرمایا نمبر 1، وہ شخص جو اللہ کریم کے حق کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، لوگ بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا کریں جناب، ہمارا معاشرہ ایسا ہے تو ہماری فیملی ایسی ہے تو انوائرمنٹ ایسا ہے، اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں جناب، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا جو خوف نہیں کرتے نا، اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن کتنے پرسکون ہوں گے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جس نے اپنے لیے حلال چیزی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مبارک انہیں جو ساری زندگی حلال کماتے حرام کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ان کو بھی انشاءاللہ یہ سکون ملے گا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس نے رب کریم کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ نہ کی ہو۔ ہے تھوڑا سا مشکل، لیکن اللہ کرم کر دے جس پر۔ اللہ والے ہوتے ہیں جو حرام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، نہ حرام مال کی طرف نہ حرام چیزوں کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی ہے، دل ہی نہیں جاتا اس طرف۔ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ایسا بنا دے کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ہمارے لیے حرام کام مشکل ہی ہو جائیں، بس حلال ہی حلال ہو، اللہ کی رضا والے کام ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب تو جنت پہ کسے رکھے گا، اور جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن تو کن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کی آنکھوں نے بدکاری کی طرف دیکھا نہ ہوگا، دیکھا تک نہیں ہوگا، اور نہ انہوں نے اپنی مالوں میں سود کو داخل کیا ہوگا، اور نہ وہ اپنے فیصلوں میں رشوتیں لیتے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، آج میں نے بہت طویل لسٹ بیان کی ہے، بہت ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں، آپ چاہیں تو اس ایپیسوڈ کو دوبارہ سن کے رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یقیناً کچھ ہی حدیثیں میں بیان کر پایا ہوں، اگر اس پوری کیٹیگری میں، اس پوری لسٹ میں اگر ہم نہیں ہیں تو ان کیٹیگریز میں سے کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو انوالو ضرور کیجیے۔ اچھا جناب، ایک اور بڑے کمال کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں بڑا شاندار پروٹوکول ملے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے ان کے پروٹوکول کو دیکھ کر۔ سننا چاہیں گے آپ؟ آئیے بتاتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک منادی یعنی آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، پھر انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا تو وہاں وہ اللہ کریم سے کلام کریں گے، جبکہ اور لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ حساب میں مبتلا ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بیماروں کی عیادت کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ انشاءاللہ انہیں نور کے
ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا مغیث بن سمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورج لوگوں کے سروں پر کچھ گز کے فاصلے پر ہوگا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگوں پر جہنم کی گرمی اور لو چل رہی ہوگی، جہنم کے جھونکے ان پر آتے ہوں گے، حتیٰ کہ لوگوں کے پسینے کی وجہ سے زمین مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے گی، جبکہ روزے دار عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ مبارک ہو جو روزے رکھتے ہیں۔ کبھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، فرض روزہ تو بالکل نہیں چھوڑنا، کوشش کریں کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھیں، اس کی عادت بنائیں۔ سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، جو اپنی زبان اور دل سے تیرا ذکر کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور اسے اپنی خاص رحمت میں رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے اور کس قدر کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ان لوگوں کے بارے میں، اللہ اپنے عرش کا سایہ کن کو عطا فرمائے گا؟ ارشاد ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہوں گے، جن کے ہاتھ جرموں سے بری ہوں گے، جو میرے عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی میرا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرتے اور میرے ذکر کی طرف اس طرح آتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب میری حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو تو ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے چیتا لڑائی کے وقت غضبناک ہوتا ہے، اور وہ میری محبت کے ساتھ یوں مانوس ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ لوگوں کی محبت سے مانوس ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، یہ باتیں بڑی کمال کی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا جسے شوق ہو، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو، اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے برا لگے، اسے تکلیف ہو۔ کیا ہمیں برا لگتا ہے؟ بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو لوگ اس کو اور جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بلکہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے۔ اس دن گرمی میں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ پلیز ایسے اعمال کیجئے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن رسوا نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہو جائے۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک نیا ایپیسوڈ ہوگا۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے دن اب کیسے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، کیسے یہ جو ہے نا انٹرسیشن ہوگی، یہ سب تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو شیئر بھی کیجیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔